हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। रोज़ की तरह आज भी आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। ये स्टोरी जावेद की है। जावेद जो कि अपने घर में एक ऐसी चीज़ देखता है, जिसकी उसे कभी तवक्को नहीं थी। वो बचपन से ही ये चीज़ देखता हुआ आ रहा था, लेकिन बचपन में नासमझ होते हैं, इसलिए कुछ ख़ास समझ नहीं आई। लेकिन जब जवानी की दहलीज़ पर कदम रखा, माशरे को समझना शुरू किया, तो उसको हर चीज़ उस पर वाज़ेह हो गई। और फिर वो इस तगो-दो में लग गया कि अब इस राज़ को मुझ पर खुलना चाहिए। जो शक था उसके दिल में, वो अब उसको यकीन में बदलना चाहता था। और फिर एक दिन उसने उसका मंसूबा बनाया, और उस मंसूबे पर जब उसने अमल किया, तो वो उसके कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई, वो इस स्टोरी में मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ उसने उस कैमरों में रिकॉर्ड करवाया, खुद रिकॉर्ड किया, और उसके बाद उसके ज़रिए अपने क्या-क्या मुतालबात मनवाए। चलें स्टोरी शुरू करते हैं, बगैर कुछ वक़्त ज़ाया किए। ये स्टोरी खुद जावेद की है और जावेद की ही ज़ुबानी है। मेरा नाम जावेद है, मेरी उम्र 24 साल है और मैं कोयटा का रहने वाला हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं 19 साल का था। अब्बू दुबई में नौकरी करते थे। अब्बू इंजीनियर हैं। घर में सिर्फ मैं और अम्मी रहते थे। अम्मी का नाम फ़िरोज़ा है और उनकी उम्र उस वक़्त 40 साल थी। दोस्तों, हर चीज़ पैसे से हासिल नहीं होती। माना कि पैसा बहुत बड़ी नेमत है, उससे हर चीज़ हासिल कर ली जाती है। लेकिन इंसान के जज़्बात कुछ ऐसे होते हैं कि जो पैसों से हासिल नहीं होते, उसके लिए क़ुर्बत ज़रूरी है। जो बेचारे दोस्त पाकिस्तान में यानी कि अपने घर वालों के साथ रहते हैं और यहीं पर कारोबार वग़ैरह करते हैं, तो उनके लिए तो किसी किस्म की मुश्किल, किसी किस्म का सामना नहीं होता। वो रोज़ाना घर आते हैं और अपने घरवालों के साथ खुशियाँ मनाते हैं, उनकी हर ख़्वाहिश को पूरा करते हैं। लेकिन ये मसला अक्सर उनके साथ आता है जो कि बैरूने मुल्क कमाने चले जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ पैसा ही भेज सकते हैं और खुशियाँ नहीं भेज सकते। और पीछे जो उनके हमसफ़र जो होते हैं, जो उनके इंतज़ार में होते हैं, जब उन्हें उनके जज़्बात की तस्कीन सालों-साल ना मिले, महीनों-महीनों ना मिले, तो वो फिर अपने लिए कोई और रास्ते की तलाश शुरू कर देते हैं। वैसे आम घरानों में भी ये होता ही है, लेकिन इन घरानों में ज़्यादातर होता है, और ये क्योंकि इंसान का फ़ितरती अमल है, मजबूरी है, तो इसलिए कभी न कभी ऐसा कदम उठ ही जाता है। तो ये भी कुछ इसी तरह की कहानी है। हमारे घर मेरे अब्बू के दोस्त अकरम अंकल का बहुत आना-जाना था। वो अक्सर फ़िरोज़ा को शॉपिंग वग़ैरह के लिए लेकर जाते थे। अक्सर मैं भी साथ होता था, लेकिन मैंने कभी नोट नहीं किया था उनकी दोस्ती को। लेकिन जब थोड़ा समझदार हुआ, मुआशरे की चीज़ें समझ आने लगी, तो मुझे ख़्याल आया कि इनकी दोस्ती में कुछ न कुछ तो ज़रूर है, लेकिन मुझे कभी इन चीज़ का मौका नहीं मिला। और मैं एक बात तो नोट ज़रूर करता था कि फ़िरोज़ा अकरम अंकल से कोई ख़ास पर्दा नहीं करती थी, और अकरम जो है वो उनको ख़ास नज़रों से देखते थे। मुझे बुरा लगता था, और मैं इस मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले और ये खेल, ये राज़ मुझ पर खुल जाए कि इनके बीच क्या खिचड़ी बन रही है। और फिर कुदरत मुझ पर मेहरबान हो ही गई। एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पर चैट कर रहा था कि घर के टेलीफ़ोन पर एक कॉल आई। मैं उठकर जाने ही वाला था कि फ़िरोज़ा ने फ़ोन उठा लिया, और जब मैं करीब पहुंचा तो फ़िरोज़ा ने बोला कि ये उनका फ़ोन है। तो मैं फिर वापस अपने कमरे में गया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचा तो फ़िरोज़ा फ़ोन पर बात करते हुए बोली, यार, आप बहुत तड़पा रहे हो। 15 दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। इतवार को आ जाओ, जावेद क्रिकेट खेलने जाता है, तुम आ जाना। मैं समझ गया कि फ़ोन पर बात करने वाला कौन है और आगे क्या होने वाला है। फिर मैंने फ़िरोज़ा को देखा तो वो एकदम सुर्ख हो चुकी थी, और उन्होंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया और किचन में चली गई। मैं कुछ देर बाद किचन गया तो उनसे पूछा, भाई किसका फ़ोन था? उन्होंने कहा कि फ़रीदा का था। फ़रीदा फ़िरोज़ा की एक ख़ास दोस्त थी,
اور ان کا بیٹا وہ میرا کلاس فیلو تھا، فریدہ کا جو بیٹا ہے وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ لیکن CLI پر میں نے نمبر چیک کیا، کیونکہ اس کو شک تو ہو چکا تھا کہ یہ فریدہ کا فون نہیں ہے، یہ کسی اور کا فون ہے، اس لیے جاوید نے اس پر چیک کیا CLI پر، تو وہ اکرم کے گھر کا نمبر تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اتوار کو میں جب کرکٹ کھیلنے جاؤں گا تو پیچھے کچھ خاص پروگرام چلے گا۔ اب اتوار میں صرف 2 دن باقی تھے۔ میں خوش بھی تھا اور افسردہ بھی۔ خوش اس لیے تھا کہ مجھے یہ پروگرام دیکھنے کو لائیو مل رہا ہے، پہلی مرتبہ مجھ پر راز کھلے گا اور یہ لائیو پروگرام میں خود دیکھوں گا۔ اور تھوڑا سا افسوس بھی تھا، دل اداس اداس تھا، وہ اس لیے کہ مجھے اس بے وفائی کی توقع نہیں تھی۔ میں اس لیے تھوڑا گھبرا رہا تھا، دل اداس ہو رہا تھا۔ خیر اتوار کا دن آیا تو صبح سے ہی فیروزہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ آج ان کی دل کی تمنائیں پوری ہونے جا رہی تھی اور کوئی خاص مہمان آنے والا تھا۔ انہوں نے مجھے ناشتہ دیا۔ آج میں ان کو ایک الگ ہی انداز سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ سب کچھ میرے علم میں آ چکا تھا، اب بس وہ میں خود اس کو لائیو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو، خیر تو ہے؟ انہوں نے بولا ایسے ہی۔ میں نے دل میں کہا ہاں، آج پروگرام جو ہے خوشی تو ہوگی نا۔ پھر ناشتے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آج کیا کرو گے دن میں؟ میں نے کہا آج اتوار کا دن ہے، آج ایک خاص میچ ہے، شام کو آؤں گا۔ فیروزہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نہانے جا رہی ہوں، تم جاتے ہوئے دروازہ لاک کر دینا۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ فیروزہ کے واش روم جانے کے 5 منٹ بعد میں نے دروازے کو زور سے لاک کیا اور اپنے روم میں چھپ کر چلا گیا اور اپنے کمرے کو لاک کر دیا اور چھپ کر بیٹھ گیا۔ یعنی کہ فیروزہ سمجھی کہ جاوید باہر چلا گیا ہے، دروازے کو زور سے اس لیے لاک کیا تاکہ اسے یقین ہو جائے، اور میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ اسے پتہ نہ ہو کہ میں گھر میں ہی ہوں۔ فیروزہ تقریباً 15 منٹ بعد باہر نکلی اور انہوں نے فون اٹھایا اور کال کی اور بولی آ جاؤ جی، جاوید چلا گیا ہے۔ پھر انہوں نے فون رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد گھر کی بیل بجی۔ فیروزہ باہر نکلی اور دروازہ کھولا اور بولی میں تڑپتی رہتی ہوں آپ کے لیے، اور تم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور یہ کہتے ہوئے اکرم کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ ڈرائنگ روم میرے کمرے سے بالکل سامنے تھا۔ میں کھڑکی سے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اکرم صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر فیروزہ نے بولا چائے بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے بولا تم اگر زہر بھی دے دو تو کس کافر کو انکار ہے؟ وہ ہنسی اور بولی بہت مسکے باز ہو۔ اور پھر فیروزہ کچن میں گئی، 5 منٹ میں 2 کپ لے کر آئی اور ایک کپ ان کو دیا اور پوچھا کہاں تھے اتنے دن؟ تو اس نے بولا میں مصروف تھا، ورنہ تم بغیر میرا وقت کہاں گزرتا ہے۔ اس نے کہا تم کیسی ہو یہ بتاؤ، سب چھوڑو۔ تو فیروزہ نے کہا بس میں تو تم کو ہی یاد کر رہی تھی، اور کیا کر سکتی ہوں، آپ ہی میرا یہاں پر واحد سہارا ہو اب تو۔ پھر میں نے اپنے ڈیجیٹل کیمرے کو آن کیا اور ان کی ویڈیو لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ بولی چائے تو پی لو، میں کون سا بھاگی جا رہی ہوں۔ پھر اس نے بولا اکرم نے کہا کہ یار ایک بات بتاؤں تمہیں، میری بہت ساری دوستیں ہیں جن سے میری کافی اچھی دوستی ہے، کافی اچھے تعلقات ہیں، تمام ضرورت کی چیزیں مجھے ان سے مل جاتی ہیں، لیکن جو تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تم ایک الگ ہی دنیا ہو، تم کمال ہو۔ میری دلی حسرت یہ ہے کہ کاش تم میری بیوی ہوتی تو میں تمہیں کبھی اس طرح تنہا نہیں چھوڑ کے جاتا۔ پھر وہ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، اتنا خیال ہوتا تو اس طرح کیا ترساتے تم مجھے۔ پھر اکرم نے کہا سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی پروگرام شروع ہو گیا، جو کہ کافی دیر تک چلتا رہا اور میرے کیمرے کی ریکارڈنگ میں بھی ہوتا گیا، اور میں اس کو دیکھتا رہا اور اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن خود پر کنٹرول نہیں کر سکا اور میں بھی ان جذبات میں بہہ گیا۔ جب پروگرام کا پہلا مرحلہ
ختم ہوا تو اس کے 10-15 منٹ بعد دوبارہ فیروزہ پروگرام کی تیاری کرنے لگی۔ تو اکرم نے کہا کہ کچھ تو صبر کرو، بھوک لگ رہی ہے مجھے، پہلے کھانا کھلا دو تاکہ اگلے پروگرام میں جان رہے۔ انہوں نے کہا بھی فکر ہی مت کرو اس بات کی، جب تم میرا اتنا خیال رکھ رہے ہو تو میں کیوں نہیں کروں گی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ کچن گئی اور ایک پراٹھا، 2 پراٹھے اور چائے لے کر آئی اور پھر دونوں نے مل کر کھایا۔ پھر اکرم اٹھے اور بولے، کھانے کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ جو باقی تھا پروگرام کا وہ بھی مکمل کیا، اور یہ سب کچھ کیمرے کی ریکارڈنگ میں آ گیا۔ جب تمام تر مراحل ختم ہوئے تو اکرم اٹھے اور بولے کہ اب مجھے جانا ہے، اگلی اتوار کو پھر آؤں گا۔ فیروزہ ان کو دروازے تک چھوڑنے گئی اور پھر ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کہ کوئی اس کو خزانہ مل گیا ہو۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے کیمرے کو چھپایا اور اطمینان کر لیا کہ اب وہ اپنے کمرے میں ہے، تو میں چپکے سے گھر سے نکل گیا تاکہ اس کو شک نہ ہو۔ شام کو یہ ایکٹنگ کر کے گھر واپس آؤں گا کہ میں دوستوں کے ساتھ میچ کھیل رہا تھا اور اب فارغ ہوا ہوں، اب آ گیا ہوں۔ جب شام ہوئی تو میں گھر چلا گیا۔ فیروزہ نے مجھے وش کیا اور ہمیشہ کی طرح گلے لگایا۔ پھر میں اپنے کمرے میں گیا اور کیمرے سے جلدی سے میموری نکالی اور کمپیوٹر میں ساری جو ریکارڈنگ کی تھی دن بھر کی وہ ڈال دی، اور اس کے بعد میں نہانے چلا گیا۔ نہانے کے بعد میں نے اور فیروزہ نے 10 بجے تک ایک انڈین فلم دیکھی۔ پھر ہم نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد پھر سے ٹی وی دیکھنے لگے۔ 11 بجے فیروزہ نے کہا کہ میں سونے جا رہی ہوں۔ اب کیونکہ ثبوت میرے پاس تمام موجود تھے، اب میری بھی خواہش ابھرنے لگی، تو میں نے کہا کہ دل میں سوچا اب یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، کیوں نہ اس موقع سے اب فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے اپنی ساری ہمت کو جمع کیا۔ تھوڑا ڈر بھی رہا تھا، لیکن میرے ڈر سے زیادہ میری ہمت تھی، کیونکہ میں مکمل ثبوت کے ساتھ تھا، اس لیے مجھے جو ڈر تھا وہ کم تھا، ہمت زیادہ تھی۔ میں نے اپنی تمام ہمت کو یکجا کیا اور فیروزہ سے اپنے مقصد کی بات کی۔ اس نے جب یہ ساری باتیں سنی اس کا رنگ اٹھ گیا اور اس نے غصے میں آ کر مجھے ایک تھپڑ مارا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور بولی یہ کیا حرکت ہے۔ میں نے کہا جو آپ نے کیا وہ کیا ٹھیک تھا۔ وہ بولی میں نے کیا کیا بولو۔ میں نے کہا میں نے پھر وہ اکرم والی ساری کہانی سنا دی، تو انہوں نے بولا اکرم تو صرف میرا دوست ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا میں بھی آپ کو آپ کی دوستی کا ثبوت دکھا دیتا ہوں، فکر کس بات کی ہے۔ انہوں نے بولا جلدی دکھاؤ کیا ہے ایسا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گیا اور ان کو کرسی پر بٹھایا، خود کھڑا رہا، کمپیوٹر آن کیا اور ان کو سب کچھ دکھا دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بولا اب بتاؤ کیا یہ تم نہیں ہو اور کیا ہے یہ سب کچھ۔ انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا کیونکہ آگے وہ لاجواب ہو چکی تھی۔ پھر میں ہی آگے سے بولا اب آپ میرے معاملے میں ہیلپ کیجئے، ورنہ یہ جتنی بھی ریکارڈنگ ہے یہ میں آپ کے سرتاج کو میل کر دوں گا، اور سوچیں کہ جب اس کے سامنے یہ چیزیں ہوں گی تو آگے آپ کا کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی پلیز ایسا مت کرنا، یہ میری زندگی کا سوال ہے، اس سے میری زندگی اجڑ جائے گی۔ تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں آپ کی وہ ڈیمانڈ پوری کر دوں گی، لیکن اس بات کو یہیں دبا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، تم سمجھ سکتی ہو کہ مجھے کیا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم کسی اور کا مطالبہ کرو، کسی اور کے بارے میں بولو تو میں اس سے تمہاری دوستی کروا دوں گی اور تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو، تم جس کا بھی بولو گے مجھے منظور ہوگا۔ میں نے پھر فریدہ کا نام لیا، کیونکہ فریدہ بھی
اس پروگرام کا حصہ تھی۔ آج تو وہ شامل نہیں تھی، لیکن جاوید نے ریکارڈنگ کے دوران وہ تمام تر راز سنے تھے جو اس پروگرام میں شامل تھے۔ ان میں سے ایک فریدہ بھی تھی، اور بھی 2-4 لوگ تھے۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، فریدہ کو میں منا لوں گی، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن آپ کو اب اپنا وعدہ نبھانا ہوگا۔ جاوید نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس بات کی فکر مت کریں، جب میرا کام بن جائے گا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگلے دن پھر فریدہ جاوید کے پاس تھی، کیونکہ ساری بات انہوں نے فیروزہ نے فریدہ سے کر لی تھی اور فریدہ مان گئی، اور اس کے بعد پھر تو جاوید کی موج لگ گئی۔ جدھر دل چاہتا وہ چلا جاتا، اور جو راستہ اپناتا کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اس کو دونوں ہی پھل مل چکے تھے۔ دوستو، آج کی اسٹوری یہیں ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ اسٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ اور بہترین اسٹوریز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ اس طرح کی بہترین اسٹوریاں صرف اور صرف آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل پر ملیں گی۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کہ مجھے دیجیے اجازت۔ اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ آپ کے اس چھوٹے سے مدد سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔